नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम शुरू कर रहे थे, हमने पढ़ी थी 176 आयत तक। थोड़ा सा पीछे से पढ़ते हैं। आयत नंबर 175। इन्नमा, यहाँ से, वह इन्नमा, सॉरी वह नहीं है, इन्नमा बेशक ज़ालिकुमुश शैतानु, ये शैतान है, यखव्विफु, वो डराता है, खौफ से, खा वाव फा खौफ, औलियाहु, अपने दोस्तों को, फला, और ना तुम तखाफूहुम, तुम डरो उनसे, वखाफूनी, और डरो मुझसे, नी जो है वो मुझसे, अल्लाह ताला अपनी जात के बारे में कह रहे हैं। इन कुंतुम, अगर हो तुम, मुमिनीन, अगर हो तुम ईमान लाने वाले। शैतान तुम्हें हर बात पे डराएगा। शैतान, क्योंकि पहले जिक्र हो चुका है, कभी सुफियान ने खुद ही गजवा ओहद से अगले साल बदर के दरमियान में मुकाबले के लिए चैलेंज किया, मगर बाद में खुद ही हिम्मत हार बैठा। तो और फिर क्या किया, इल्जाम जो था वो मुसलमानों के सर पे थोपने लगा कि इन्हें डराने और इनकी दहशत की वजह से जो है, अ, मैं अगली जंग में नहीं हिस्सा ले रहा। और फिर एक शख्स नईम बिन मसूद को कुछ दे दिलाकर इस बात पर आमादा भी किया कि मदीना जाकर मुसलमानों को बताए कि अबू सुफियान ने इतना लश्कर तैयार करने को तैयार करने के लिए हुक्म दे दिए, उसकी ठान ली है, और जो पूरे अरब के मुकाबले में काफी होगा। इस तरह मुसलमान खौफजदा होकर बदर में मुकाबले पर आने का इरादा छोड़ देंगे। इस तरह इस सारे ड्रामे को अल्लाह ताला ने शैतानी खेल से ताबीर किया। तो इस किस्म के जो प्लानिंग होते हैं, यहाँ शैतान से मुराद अबू सुफियान भी हो सकता है और नईम बिन मसूद भी हो सकता है। मुसलमानों को जो ताकीद की जा रही है कि मेरे सिवा किसी भी शैतानी ताकत या तागूत वाली ताकत से मत डरें। शैतान हर जगह खौफ दिलाएगा। हमें कहाँ कहाँ खौफ दिलाता है, आप चैट में साथ लिख भी सकते हैं। कहाँ कहाँ शैतान खौफ दिलाता है कि अच्छा ये करोगे तो फिर ये हो जाएगा, ये दुनिया छूट जाएगी, अगर स्काफ करोगे और तो पता नहीं तुम्हें कोई मिलना छोड़ दे, हो सकता है तुम्हारा हस्बैंड ये फलाना करे। ये इस किस्म के फजूल किस्म के खौफ शैतान हमें दिलाता रहता है। तो औलिया जो शैतान है, अपने दोस्तों के, यहाँ पे औलिया का वक् लफ्ज और वली से है, वाव लाम या वली होता है। वली क्या होता है, ऐसा दोस्त जो कि पक्के गहरी दोस्ती वाला दोस्त होता है। तो यहां पर जो बात की जा रही है कि शैतान जो है वो हमेशा, जी, चैरिटी करते हैं तो हमेशा आता है, अल्लाह की रहमत से मायूस करने की कोशिश करता है। और खास तौर पे जब हम नेकी का काम करें, कोई अल्लाह के नाम पे हमने कुछ देना हो, कुछ जाना हो, कोई क्लास अटेंड करनी हो, कोई भी काम, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कोई भी काम आपने अल्लाह की खातिर जब करना है, शैतान ने जरूर आना है। इसलिए सबसे पहले शैतान की, इवन कुरान पढ़ते वक्त भी क्यों आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहा गया। अक्सर आपने देखा होगा, आपने कुरान खोला और थोड़ी देर के बाद ही आपका दिल करता है बस बंद कर दूं, बस पता नहीं अब ये, और आप मोबाइल पकड़ते हैं तो आप घंटों के घंटे का समझ ही नहीं आती आपको कि जो है मोबाइल, वो आपका कितना टाइम ले गया। कभी कुरान के साथ ऐसे हुआ है कि आपका कितना टाइम उसमें चला गया हो? हाँ जी। और अगर नेकी कर बैठते हैं तो उसका तकब्बुर भी आ जाता है। जब नेकी करवा लेता है तो एहसान जताने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो और जब हम कुछ किसी को दे दें तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि मैंने तुम्हें ये दिया था और वो कहाँ गया। अगर उसने बेचारी ने आगे किसी को दे दिया हो या गिफ्ट दे दिया हो तो वो तो बेचारे बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं। बात यह है कि शैतान हमें हर रास्ते पे हमारे आता है। कल परसों मेरी किसी से मुलाकात हुई और इधर अलहुदा में, तो वो मुझे कहने लगी मेरी इतनी तबीयत खराब होती है, वो हिफ्स कर रही हैं, उन्होंने कुरान हिफ्स किया।
قرآن حفظ کرنے کے دوران وہ 2 دفعہ گری ہیں، سبحان اللہ، اور ایسا گری کہ جیسے اوپر سے کسی نے ان کو دھکا دیا ہو، اور سیڑھیوں سے وہ صحیح سلامت نیچے گر گئی، اور وہ کافی عمر کی ہیں، ان کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، سب کچھ نہیں ٹوٹا۔ کہتی ہیں ایسا میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی بندی، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھنے دے گا شیطان ہمیں؟ وہ چاہے گا کہ ہم قرآن کی طرف آ جائیں؟ وہ تو آئے گا، شیطان ہمیں ضرور بہکائے گا، بد زن کرے گا، ہمیں بیمار کرے گا، ہم قرآن نہ کھول سکیں، ہمیں مشکل میں ڈالے گا، ہم قرآن کی طرف نہ آ سکیں۔ ہماری یہ چھوٹی سی کلاس ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی قرآن کی، اس میں آنے نہیں دے گا۔ اتنے بہانے، اتنے طریقے روکنے کے، کیونکہ اور جو اولیاء ہیں، شیطان کے اولیاء، وہ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں کہا گیا انما ذالکم الشیطان یخوف، وہ تو ڈراتا ہے، یخوف، وہ ڈراتا ہے، فیوچر کے لیے بھی اور پریزنٹ کے لیے بھی پیش آ گیا دونوں میں، یخوف وہ ڈراتا ہے، اس کے چیلے رکھے ہوئے اس نے بالکل اپنے دوستوں کو، فلا، اور کیونکہ اس کے دوست ہی اس سے ڈرتے ہیں نا، ظاہر ہے جو اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں وہ نہیں اس سے ڈریں گے، فلا تخافوہم، کہ تم ڈرو ان سے، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومنین۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اگر مومن ہو تو پھر تمہارے ایمان جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے، تم ڈرو مجھ سے، یہ زیادہ حق ہے اللہ کے کہ اللہ سے ڈرو، ولا یحزن کا، اور نہ غمگین کریں آپ کو، حزن، ہا زا زائی نون، حزن ایسا غم ہوتا ہے کہ انسان کو لے ڈوبے، اس کے اندر ہی انسان ڈوب جائے۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا یحزن کا، اور نہ آپ کو غمگین کریں، کیا؟ الذین، وہ لوگ، وہ جو یسارعون، جلدی کرتے ہیں، سرا، سین را عین سرا، سرا جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، کفر میں جلدی کرنا، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی میں جلدی کرنا۔ بھوک لگی ہے مثال کے طور پہ، اور میں مختلف چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی، جیسے بھوک لگی ہے تو لوگ یہاں پر حلال حلال چھوڑ کے حرام کھا لیں گے، کیونکہ وہ جلدی مل رہا ہے، وہیں مل رہا ہے۔ کفر میں جلدی کرتے ہیں، شادی نہیں ہوئی زنا کر لیتے ہیں، یہ سب کفر میں جلدی کرنا ہے۔ ولا یحزن کا، غیبت کر لیتے ہیں، فوراً غیبت فوراً یاد آ جاتی ہے، فوراً لوگوں کی غیبت اور لڑائی اور جھگڑا۔ انہم، بے شک وہ، لن، ہرگز نہیں، یا درو، وہ نقصان دے سکتے، اللہ کو چاہیے کچھ بھی، یہ جلدی کرنے میں اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ دور را ضرر، ضرر تکلیف، نقصان پہنچانا۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ارادہ سے، ارید، حمزہ را یہ، یا ارید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کے ایک تمہاری چاہت ہے بھائی، جو تم کر رہے ہو، تم جلدی چاہ رہے ہو، کفر میں جلدی کرنا چاہتے ہو، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے یہ کہ نہ، یا جعلا، وہ رکھے، لہم، ان کے لیے، جیم آئین لام، جعلا، جعلا سے بنانا، یا جو ہے، اب آپ کو اتنا تو اب سمجھ میں آ گئی، بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ جو لوگ نئے بھی آئے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں۔ یا یدرو، یا درو، زیادہ لوگوں کے لیے الف آخر میں آخر آ گیا، وہ نقصان دے سکتے، یہ جمع کے لوگوں کے لیے آ رہے، کہ بے شک ہر جتنے مرضی لوگ کٹھے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ یہاں ایک انسان نہیں کہا، یہاں پہ یسارعون، وہ جلدی کرتے ہیں، واو نون جمع کا صیغہ ہے، یو، وہ، یہاں پہ بھی یا، وہ، یا درو، وہ جلدی کرتے ہیں، یسارعون پریزنٹ اینڈ پاسٹ دونوں کے لیے، یا درو، وہ نقصان دے سکتے، کیا؟ یہ کنٹینیوس ہے، نہیں وہ پہنچا سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچائیں گے۔ یرید اللہ،
یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نا یجعل، وہ رکھے، لہم ان کے لیے، حظً حصہ، ہا داد داد، حظ کوئی بھی ایک پورشن، کوئی حصہ، فی الآخرہ آخرت، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہ وہ رکھے ان کا کوئی حصہ ہی نہ ہو آخرت میں، کیونکہ انہوں نے دنیا میں جلدیاں کر کے کفر کو جلدی لے لیا۔ لہم ان کے لیے عذاب عظیم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کو بتایا جا رہا ہے، سب سے پہلے ان کو کہہ کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر میں جلدی اور دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، یہ تمہیں غمزدہ نہ بنا دیں، آپ کو غم نہ لگے اس کا، ولا یازن کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کرتے تھے نا ان کا، کہ یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہ رکھے، اور ان کے لیے عذاب ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی قومیں تھیں، جب اس دور میں تھے تو اس دور میں مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی قومیں تھیں، سب ہی دشمن تھیں اسلام کی، اسلام کو مٹانے کے آگے درپے تھیں، خواہ وہ مشرکین مکہ ہوں، یہود ہوں، منافقین ہوں، جو بھی ہوں۔ تو اور باقی کے قبائل، یہ سب لوگ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، اسی کوشش میں تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ یہ تمہارا یا اسلام کا کچھ بھی بگاڑنے کی قدرت نہیں رکھتے، بس اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات جو یہاں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو فی الواقع غم زدہ بنا رہی ہے یہ بات، یہ ابھی فی الحال آپ کو غم کر رہی ہے کہ اتنی کوشش کے باوجود بھی، اتنی وہ کوششیں کر رہے تھے، پھر بھی لوگ اسلام کو سمجھتے نہیں، اس کے قریب نہیں آتے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس بات سے آپ سخت پریشان نہ ہوں، اس بات کا قرآن میں بہت جگہ یہ ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان باتوں پہ پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ جس کا جواب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہہ کر تسلی دی کہ تمہارا کام کیا ہے؟ صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا اور لوگوں کا ڈرانا ہے۔ اب اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ان کا وبال ان کے اوپر پڑے گا، نہ ہی پیغام کو کچھ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا، ذمہ داری پہنچانا، آپ نے پہنچا دی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اشترو، خرید لیا جنہوں نے، کفر، الکفر، الکفر اسپیشل کفر، کون سا کفر؟ کافر یہاں پہ جو خاص طور پر دین اللہ کا کے بدلے میں، ایمان، بدلے میں ایمان کے، ایمان دے دیا، کفر خرید لیا۔ ایمان امن سے ہے، حمزہ میم نون امن اس کا روٹ ورڈ ہے، جو ایمان لے آتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ لن ہرگز نہیں، یضرو وہ نقصان دے سکتے، اللہ کو کچھ بھی، واو الف جمع کا صیغہ، وہ سب مل کے بھی چاہیں تو اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے کچھ بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اللہ نے ان کے لیے عذاب لکھا ہے، آئین زابا روٹ ورڈ ہے عذاب کا، علیم علم سے، حمزہ لام میم علم، بہت دردناک، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی دردناک عذاب رکھا ہوا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں صاف بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا، یہ بارٹر کیا، انہوں نے یہ سودا ان کے لیے بڑا مہنگا، یعنی یہ لوگ ایمان کی بجائے کفر اختیار کر کے خود اپنا برا کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پھر آگے ان کو دردناک عذاب ملے گا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور نہ ہرگز گمان کریں، یحسبن، یا ضمیر ہے وہ، ہا سین با، حسب، یحسبن، نہ وہ گمان کریں، یا پھر وہ سوچیں، یا وہ انہوں نے نہ وہ گمان کریں،
अल्लज़ीना वो जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने अज्यूम कर लिया कि जो लोग जो कुफर कर रहे थे वो अपने इस गुमान पे ना रहें कि बेशक अन्नमा के वो बेशक नुमली, नुमली वो ढील दिए जा रहे हैं, हम ढील दिए जा रहे हैं। नुम नाम जो नून जो है वो हम से है, नून। अमला मीम लाम या, वैसे हमजा मीम ला या, इमली मीम लाम बौ मिली होता है। मीम बाव लाम नहीं होगा, मीम बाव बीच में नहीं आ रहा, मीम और लाम इकट्ठे है ना, तो कैसे मिलेगा, कैसे होगा रूट, रूट वर्ड मीम लाम वाव, मली, मुलाकात से भी ना, मिली नहीं होता, मीम लाम या मिली, क्योंकि वाव इल्लत का है। इल्लत का मतलब होता है कि वाव भी हो सकता है, या भी हो सकता है, हमजा भी हो सकता है। तो जैसे आता है उमली लहुम, तो मीम लाम या ही रूट वर्ड है, मीम लाम वाव रूट वर्ड हो सकता है, मीम लाम या रूट वर्ड हो सकता है। तो मिली, मिली मुलाकात से, ठीक है, ऐसे याद रखते हैं, मुलाकात करना नहीं, वो हम ढील दे रहे कि हम उनकी एक दिन मुलाकात होगी, मिलेंगे, मुलाकात तो उनकी होगी ना एक दिन, उमली हम ढील देना। ये वैसे ये अम, जब इमला करते हैं या फिर मद जब खींची जाती है तो ढील दी जाती है, तो यहाँ पे ढील देने का मतलब आ रहा है कि वो कहा क्या क्या कह रहे हैं, नुम लीनकुम हम ढील देते जा रहे हैं, लहुम उन्हें, खैरुम बेहतर, लियानफुसहुम उनके लिए, इन्नमा दर हकीकत, नुमली फिर से आ गया, बेशक दर हकीकत हम ढील दे रहे हैं, लहुम उन्हें, लियज़दादू इस्मन ताकि वो उनका बढ़ जाएं उनके गुनाह, अल्लाह माफ कर दे, वलहुम अज़ाबुन मुहीन, और वो गुनाह में, और उनके लिए गुनाह है सख्त। यहाँ पे फरमाया कि हम जो काफिरों को लंबी उम्रें तक देते हैं, लंबी ढील दे देते हैं, इन्हें इनके हाल पर छोड़ देते हैं, माल औलाद दुनिया की नेमतें फराख कर देते हैं, तो क्या ये सब कुछ इनके लिए बेहतर है? नहीं, बल्कि ये उनके लिए एक आजमाइश है, ये इनके लिए बहुत बुरा है, क्योंकि इनसे इनके गुनाहों में इजाफा हो रहा है, इनके खिलाफ हुज्जत मजबूत हो रही है, बल्कि दुनिया में भी ये सब कुछ इनके लिए अजाब का बायस बनेगा। और भी ये जगह जो है, सूरत अल मोमिनून आया नंबर 55 56 आप ज़रूर देखिएगा, सूरत कलम आया नंबर 44 और सूरत तौबा आया नंबर 55। इन इन आयात में भी अल्लाह ताला यही बयान कर रहे हैं कि काफिर लोग हमारी दीवी मोहलत को अपने हक में बेहतर ना समझें। इसमें अल्लाह का कानून बताया जाता है, मोहलत देने के बारे में बयान किया जाता है, यानी अल्लाह ताला अपनी हिकमत, अपनी मशीयत के मुताबिक काफिरों को मोहलत अता फरमाता है। वक्ती तौर पर इन्हें दुनिया में लगता है कि इन्हें बड़ी फराखत है, खुशहाली है, बड़ी इनको सक्सेस मिल रही है, माल से औलाद से नवाजा जा रहा है, लोग समझते हैं अल्लाह ने इन पर फजल किया हुआ है, लेकिन अल्लाह की नेमतों से फैज़याब होने वाले नेकी और अतात, अल्लाह के हुक्म की पैरवी का रास्ता इख्तियार जब नहीं करते और दुनिया की नेमतों पे बहुत रीझ रहे हैं, और ये उनका फजल इलाही नहीं, ये मोहलत इलाही है, जिससे इनके कुफर और फसूक में इजाफा होता है, और आखिर में वो जहन्नुम के दायमी अजाब के मुस्तहिक पाएंगे, क्योंकि इस बात से उन्हें ये पता चल रहा है, बल्ला यशउरून, या इन आयात में जो मैंने बताया, आया नंबर 55 में भी का कि अल्लाह ने कहा है कि नुसारी लहुम फिल खैरात बल्ला यशउरून, क्या वो गुमान करते हैं कि हम इनके माल और औलाद में इजाफा करते हैं? ये हम इसलिए भलाइयों में जल्दी कर रहे हैं कि इन्हें, बल्कि समझ समझ ही नहीं आ रही इनको कि ये क्यों इनके साथ ये मामला किया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये अल्लाह ताला उनसे उनकी अजाब के बारे में बता रहा है कि अल्लाह हमें अपनी नेमतों से नवाज रहा है। इस बात का जवाब अल्लाह ताला इस चीज से दे रहे हैं। फरमाया अगली आयत में, माँ कान अल्लाह यजारा, नहीं है अल्लाह कि वो छोड़ दे, यजारा, यजर हम आता है ना, बहुत दफा हमने पढ़ा, याजारा,
यजर हूं कि वो छोड़ दे, बाजिरातुल वो जरा उखरा, वाओ जारा वहां पे आया रूट वर्ड, एक ही रूट होता है लेकिन उससे बेशुमार अल्फाज आते हैं, ताकि वो छोड़ दे अल मोमिनीन मोमिनों को। नहीं है अल्लाह के वो छोड़ दे मोमिनों को। और क्या बात है अल्लाह ताला की, मोमिनों को छोड़ सकता है अल्लाह ताला? नहीं। कितनी प्यारी बात है। कैसे अल्लाह ताला छोड़ सकता है? ना मोमिन जब ईमान पकड़ के रखेगा अपना, तो अल्लाह मोमिनों को इसी हाल में ना छोड़ देगा। कैसे? अला मा अंतुम, ऊपर उसके वो जो तुम जिस पर थे, हत्ता यहां तक के, यमई यमई यमईजा, कि वो छांट दे तमीज से, तमीज भी इसी लफ्ज से, मैयस मीम या जाई, ताकि वो छांट दे अल खबीसा खबीस को, नापाक को, मिनत तैयब। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि अल्लाह ताला मोमिन को इस हाल पर ना छोड़ेगा जिस हाल में ये इस वक्त तुम हो, हालांकि वो पाक को नापाक से जुदा करना चाहता है, तमीज करना चाहता है, छांटना चाहता है। खबीस को खाबासा, खबीस खबस से, तैयब तौयबा तैयब, वो खबस खबीस, अल खबीस नापाक, और तैयब को अलहदा अलहदा करना चाहता है। ये अल्लाह का तरीका है। वमा, और नहीं, कान अल्लाह, है अल्लाह ताला, लियुतलिआकुम, कि वो इतला से, इतला लफ्ज़ है ना, इतला करना, ली ताके, या वो, तो ली आकुम, इतला तौल, तो लाम आइन, तला, तला इतला कर दे तुमको, आगाह कर दे तुम्हें, अलल गैब, गैब पर, वलाकिन, और लेकिन, अल्लाह अल्लाह, यजतबी, यजतबी चुन लेता है, इज्तनाब से। ठीक है। इज्तन क्या रूट वर्ड होगा इसका? या तो जमीर हो गई, अज तबा, जीम ताबा, अज तभी वो चुन लेता है, मिर रसूली, अपने रसूलों में से, अपने भेजे हुए से, रा सीम लाम, रसूल का क्या मतलब होता है? भेजा हुआ, पैगाम लेकर आने वाला। मैं यशा, जिसे वो चाहता है। अल्लाह ही है जो जो चुनता है जिसको वो चाहता है। आमिनू, पस ईमान लाओ, बिल्लाही, और अल्लाह पर, बरसूल ही, और उसके रसूल पर। करने का काम क्या है? ईमान लाना है अल्लाह और उसके रसूल पर। व इन, और अगर, तुमिनु, तुम ईमान लाओगे, व तत्तकू, और तुम तकवा इख्तियार करोगे। तकवा का क्या रूट वर्ड है? फलाकुम, तो तुम्हारे लिए है, अजरुन अजीम, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। ईमान लाना और तकवा इख्तियार करना, दो चीजों के बारे में कहा गया कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह ताला मोमिनों को इस हाल पर नहीं छोड़ते जो लोग ईमान लाते हैं। वाव काफ या वकी, शाबाश रूट वर्ड तकवा का। कितनी दफा कुरान में तकवा आता है? तो मेन काम बताया गया, अजर, हमजा जीम राम, अजर, शाबाश। अल्लाह ताला मोमिन को इस हाल पर नहीं छोड़ेगा जिस हाल में उस वक्त तुम हो, हालांकि वो पाक को नापाक से जुदा कर देगा, अलग कर देगा, तमय्यस, छांट देगा। बल्कि अल्लाह इस काम के लिए वो अपने रसूलों में से जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। लिहाजा अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। अगर तुम ईमान ले आए और अल्लाह से डरते रहे तो तुम्हें अल्लाह बहुत अजर देगा। यानी इस हाल में ईमान वाले मोमिन, कमजोर मोमिन, कमजोर ईमान वाले और मुनाफिकीन सब एक ही माशरे में मिलकर रहते हैं, एक ही सतह के सब मुसलमान हैं। लेकिन इनके दर्जात ईमान की वजह से क्या हो गए? मुमय्यज, तमय्यज, मुमय्यज हो गए, अलग हो गए। उनके ईमान के दर्जात इम्तियाज, इम्तियाज कर गए। इम्तियाज भी इसी से ही, इम्तियाज, ये सब अल्फाज इसी से ही आते हैं। सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि अल्लाह इन सबको जब किसी आजमाइश में डालता है, इस तरह अच्छे और बुरे की तमीज हो जाती है।
اس کا امتیاز ہو جاتا ہے، وہ الگ ہو جاتے ہیں، اچھے اور برے الگ ہوتے ہیں، جیسا کہ غزوہ احد کا کے دوران مسلمان جب شکست سے دوچار ہوئے تو ہر ایک کے ایمان کی پختگی، کمزوری، منافقت ایک ایک کر کے سب کی پتہ چل گئی، اور آزمائش کے علاوہ مسلمانوں کے ایمان کا مختلف درجات بھی معلوم ہونے لگ گئے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو ان کے احوال پر، ان کی ساری انفارمیشن پر مطلع کر دیتا، مگر یہ بات اللہ کے دستور نہیں ہے، اللہ کا دستور کے خلاف ہے بلکہ ایمان تو ہوتا ہی غائب پر ہے، بالغیب۔ اگر غیب نہ رہا تو پھر ایمان کیسا؟ جس قدر غیب پر اطلاع کو اسلام کو کی ضرورت تھی، وہ اللہ نے پہلے انبیاء کے ذریعے سب انسانوں کو انفارم کر دیا، مطلع کر دیا۔ مثلا یہ کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، ٹھیک ہے، آپ اور میں جانتے ہیں قیامت آنے والی ہے۔ اب کیا ہے، اس دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا اچھا یا برا بدلہ مل جائے، یقین ہے نا ہمیں، رائٹ؟ نیک لوگ جنت میں، اور بد جو لوگ ہیں بد کردار دوزخ میں جائیں گے، یہ سب ہمیں پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے منافقین کی علامات تو بتلا دی ہیں، لیکن اس کسی کا نام لے کر نہیں بتایا کہ فلاں شخص منافق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو شدید ضرورت کے تحت چند منافقین کے نام، اگر آپ کو ان کے نام یاد، وہ صحابی کا نام یاد ہو، ابھی میں بتا دوں گی آپ کو یاد کر کے، کہ ان کو منافقین کے نام بتلا دیے تھے۔ یہ غزوہ تبوک سے واپسی پہ سفر پہ دوران 14 یا 15 منافقینوں نے ایک سازش تیار کی تھی کہ رات کو سفر کے دوران گھاٹی پہ سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے گرا کر گھاٹی میں پھینک کر ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں نے یہ پلان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرائیں گے، پہلے گھاٹی سے پھینکیں گے، پھر ان کو وہاں پہ ان کو قتل کر دیں گے۔ اس وقت حذیفہ بن یمان آپ کی سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو منافقین کی سازش سے یہ اطلاع دے دی۔ ان منافقین اور ان کے باپوں کے نام بھی بتلا دیے کہ فلانے کا بیٹا فلانا، جو آپ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتلا دیا۔ ساتھ ہی تاکید کر دی کہ ان کے نام کسی کو نہیں بتلانے، اس لیے حضرت حذیفہ کو رازدان رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو غیب پر جب چاہے وہ جی حضرت حذیفہ کو بتائے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے پاس جا جا کے ان سے پوچھا کرتے تھے، کیونکہ غیب کی اطلاع کسی کو نہیں ہے کہ یہ آزمائش کیوں آئی ہے۔ مثال کے طور پہ سمیتا پہ کوئی آزمائش آئی ہے تو وہ کیوں آئی ہے، یہ غیب کسی کو نہیں پتا۔ ہاں صرف غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا۔ ہاں ایک رستہ ہے جس سے کچھ غیب کی انفارمیشن آ سکتی ہے، اور وہ ہے خواب۔ خواب جو نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ کوئی خواب آپ کو آئے تو وہ کئی دفعہ آپ کو انڈیکیشن دے جاتا ہے کسی بات کی۔ وہ خواب آپ کسی کو بتاتے، مثال کے طور پہ کل پرسوں میری کسی نے سوال کیا مجھ سے اور پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احاطہ بنا کے بیٹھے ہیں اور وہ کچھ ڈسکس کر رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہی ہوں، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں خواب میں، اور وہ ان دنوں سیرہ پڑھ رہی ہے۔ تو کہنے لگی کہ اسمیتا آپا مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں نے کہا آپ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی حدیث کا کام کروانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے جا کے کرنی ہے کسی جگہ سے۔ اب آپ اتنا اس کو تیار کریں تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں، کیونکہ وہ مجلس ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، اس میں کس کی بات ہوتی تھی؟ قرآن کی، سنت کی بات ہوتی تھی، اور ان کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ان کو دیکھا، ان کا سارا نقشہ، ہر چیز ایسے امیجن جس طرح کہ بتایا گیا اس طرح سے۔
تو میں نے کہا اللہ نے آپ سے کوئی حدیث کا کام کرانا ہے تو کوئی انڈیکیشن دی جاتی، تو اللہ اگر چاہے تو ان سے کوئی کام کر لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مصر سے قمیض لانے والے کی جو واقعہ آتا ہے، فوراً بذریعہ وہی خوشخبری دے دی گئی تھی، مگر جب یوسف علیہ السلام کنان ہی کے ایک کنویں میں ان کے پاس پڑے رہے، انہی کے پاس تھے، تو یعقوب علیہ السلام ان کے غم میں بیمار ہو رہے تھے، تو اس وقت اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ وہ پاس ہی ہیں۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے لیے آپ کی خدمت میں جا رہے تھے، تو آپ کو بذریعہ وہی اطلاع کر دی گئی تھی، مگر جب آپ واقع عفق کے بارے میں 1 مہینہ سخت بے چین رہے تھے کہ مجھے پتا چل جائے کہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ آئی تھیں، کیا کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، پریشان تھے، تو اس وقت پورے 1 مہینے کے بعد وہی آئی تھی۔ تو یہ اللہ کا اذن ہوتا ہے کہ غیب کا علم کس وقت ہو۔ اور حذیفہ بن یمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام بتائے تو لوگ دیکھا کرتے تھے کہ حذیفہ کس جنازے پہ جاتے ہیں کہ کس نہیں جنازے پہ جاتے، وہ دیکھا کرتے تھے کہ کون سا جنازہ ہے جس پہ حذیفہ جو ہیں وہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہیں وہ انہیں پتا چل جاتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا کے ان کو کہتے مجھے پلیز بتا دو، میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ تو مسلمانوں کا یہ کام نہیں کہ رسول سے اپنی مرضی کے غیب کی باتیں بتانے کا مطالبہ بھی کریں۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ سورۃ الانعام آیا نمبر 59، سورۃ النمر 165، اور سورۃ جن آیا نمبر 26 اور 28 تک، یہ ساری باتیں ایک ہی مضمون میں آئی ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے رسولوں کو غیب کی کچھ باتوں کا اطلاع دیتا ہے جن کی انہیں نبوت کی دلیل کے طور پر ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ اس سے عالم غیب نہیں بن جاتے۔ عالم غیب ایک اللہ ہی ہے کی ذات ہے، صرف غیب کا علم اللہ جانتا ہے، اور ان کا کام اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے صرف، اور اگر وہ ایمان لا کر تقوی اختیار کریں گے تو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ایمان اور تقوی، ایمان لا کر اللہ اور اس کے رسول پر، تقوی، تقوی کیا ہے؟ ڈرنے کا نام، کس سے؟ بچ بچ کے چلنے کا نام۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس طرح آزمائش کے ذریعے مخلص مومنوں کو اور منافقوں کو ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ ان کے ظاہر اور باطن اللہ ان کو ظاہر نمایاں کر دے گا، تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں جس سے تمہیں پتا چل جائے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ اس لیے لوگ شادیاں کرنے سے پہلے اتنی فالیں نکلواتے ہیں، اتنا کچھ غیب نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، بہت ڈیپ آیت ہے، کفر، نفاق اور ایمان خالص اور الگ ہو کر سامنے آئے گا۔ ایک راضی ہیں مفسر، وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق بھی قصہ احد سے ہے، چنانچہ اس حادثے میں قتل اور پھر اس کے بعد ابو سفیان کے چیلنج کے جواب میں مسلمانوں کا نکلنا، یہ سب ایسے واقعات تھے جن سے کفر اور نفاق اور ایمان اور اخلاص الگ الگ ہو کر سامنے آ گئے، اور مومن اور منافق میں بھی امتیاز ہو گیا، چونکہ منافقین کا مومنوں کے ساتھ مل کر جلا رہنا حکمت الہی کے خلاف تھا۔ اس لیے یہ تمام واقعات پیش کیے گئے، کیونکہ جب ابو سفیان نے کہا کہ میں اب لشکر تیار کر کے میں اب جا رہا ہوں مدینہ کی طرف، تو مدینہ میں تو کیا تھے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں تھیں، ان کو تو اتنا مشکل پڑ گئی۔ یہ وہاں پہ تھے احد پہ۔ اب آپ سوچئے گا، کبھی آپ میپ کے اندر آپ نے ہوم ورک ہے آپ کا کہ احد مدینہ سے کتنی دور ہے، آپ نے مجھے کوئی میپ کی تصویر بھیجنی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ احد مدینہ سے کتنی دور ہے آپ کو پتا چلے، اور پھر احد میں جب پتا چلا کہ یہ اب حملہ کرنے جا رہے ہیں مدینہ پر، تو یہ زخمی اور نہ جو خالص مومن تھے
وہ اٹھ کھڑے ہوئے زخمی حالت میں، اور غم کے اوپر غم ان کو آ رہا تھا، جو پیچھے آپ میں غمن بھی غمن جو ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے، کہ ان کو ایک غم کے اوپر غم چلا آ رہا تھا، تو وہ اٹھے اور اٹھ کے حملے کے لیے بھی چل پڑے۔ تو کئی مرتبہ آپ کو ایک غم کے اوپر، لوگ کہتے ہیں نا ہمارے حالات پتہ نہیں چکر آ گیا ہے یا کیا کیا، ہمارے ستارے گردش میں ہیں، وہ جو غم کے اوپر غم آ رہا ہوتا ہے نا، وہ انسان کو بلیچ پہ بلیچ ڈال ڈال کے اللہ تعالیٰ صاف کرنا چاہتا ہے، لیکن بندہ ہے کہ سنتا نہیں۔ وہ کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ کہ وہ خالص کر دے اللہ تعالیٰ ان کو، کہ اللہ اپنی طرف کھینچ لائے۔ لیکن پھر بھی اگر بندہ نہیں مانتا، آپ نے کبھی دیکھا کسی کا واقعہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی یاد آیا ہو جس کو غم اور غم پہ غم آ رہے ہوں؟ میں نے ابھی اپنی انگلش کی کلاس میں جب یہ بات کی تھی غمن بھی غمن کی، تو ایک بچی کہتی ہے کہ ہمیں اتنے 6 مہینے سے پچھلے اتنے فائنینشیل کرائسس تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا، اور وہ ماشاءاللہ سے اس وقت ہیڈ گرل بن گئی ہے اپنے اسکول کی، اپنی کلاس کی، وہ بچی سنگل مدر کی وہ بچی ہے۔ تو اللہ نے اس کو اتنی مشکلات سے گزارا، اتنی مشکلات سے گزارا، لیکن اس نے اپنی نہیں کوشش چھوڑی، اور وہ اس کوشش میں اپنی فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اس وقت ان کے اوپر تقریباً کوئی 3,000 درہم کا ان کے اوپر ڈیٹ ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح نکالتا ہے، اور کس طرح پھر ان کے لیے مددگار بھی پیدا کر دیتا ہے، سب 2 4 بندے اکٹھے ہو کے کسی کا بوجھ بھی اتار دیتے ہیں۔ لیکن جس وقت وہ غم سے گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ وہی جانتے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ ہم کیا کریں، کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے ان کو نکھارتا ہے، اور ان کے اندر پھر تقویٰ پیدا کرتا ہے کہ میں ہی ہوں، اور پھر ان کی ان سب چیزوں کا اجر عظیم بھی دیتا ہے۔ تو کوئی بات آپ کو اگر کوئی شیئر کرنی ہے تو ضرور کریں، کوئی سوال کرنا ہے تو ضرور کریں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو پھر کچھ لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے، اور کچھ جو ہیں وہ دہریے بن جاتے ہیں، وہ دین چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دین نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے۔ آپ نے ایمان والی کوئی دعا، آپ نے آج کے لیے ایمان کی کوئی دعا بتانی ہے، اگر آپ کے مائنڈ میں ابھی آ رہی ہے ایمان کی دعا تو آپ بتائیں، ایمان مانگنے کی کون سی دعا ہے؟ کوئی بات یاد آ رہی ہے؟ ایمان کی دعا کون سی ہے کہ آپ اللہ سے ایمان مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان درست کر، اللہ اور رسول پر ایمان درست کر؟ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شاباش، والے بھی۔ بالکل، اللہم انی اسألک الایمان، جی ٹھیک ہے؟ اس سے کوئی جی بھی دعا شروع ہوئے گی نا، جی 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 کہ اللہ ہمارے ایمان دل میں رچ بس جائے۔ تو کوئی بھی آپ کی دعا شروع ہوتی ہے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی و یقیناً، اس طرح کی دعا کوئی بھی ہوگی نا، تو ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ٹھیک ہے؟ یہ اس قسم کی جو بھی دعا ہے، کوئی بھی آپ ایمان پختہ ہونے کی روز دعا مانگا کریں، کیونکہ اہل ایمان جو ہیں وہی جنت میں جانے والے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ٹھیک ہے؟ تو اس قسم کی جو دعا جو ایمان سٹرینتھن کرتی ہے آپ کی، ردیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آمنت باللہ ورسولہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ٹھیک ہے؟ تو ایمان بڑھنا بہت ضروری ہے، اور اپنے ایمان کی دعا، اور خاص طور پر اتحیات سے پہلے، جب بھی آپ اتحیات پڑھیں گے، اتحیات سے پہلے
ایمان کی ضرور دعا مانگا کریں۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بارک اللہ فی۔ اللہ آمنت باللہ ورسولہ اللہم انی اسألک الایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد۔ سارے اس وقت یہ پڑھ لیں، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد، کہ یا اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کی دعا کرتی ہوں جو مجھے واپس نہ جانے دے، اور تجھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتی ہوں جس کا کبھی زوال نہ ہو۔ یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ اس کو اگر آپ لکھ لیں کہیں سے کاپی کر کے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔